अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मिर्ज़ा ग़ालिब को समझने के सिलसिले में जो गज़लें हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए आज जिस गज़ल का हमने इंतख़ाब किया है उसका पहला शेर है, जुज़ कैस और कोई न आया बरूए कार, सहरा मगर बतंगिए चश्मे हसूद था। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसमें एक लफ्ज़ तो कैस है। आपने लैला मजनू की कहानी तो सुनी रखी होगी। कैस एक कबीले से ताल्लुक़ रखता था, कबीले का नाम गालिबन आमिर था, और लैला के साथ मोहब्बत के बायस उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। और कहते यही हैं कि उसकी सारी उम्र सहरा में खाक छानते हुए बसर हुई। और बरूए कार आने का मतलब होता है नुमायाँ होना या बरसरे कार आना वग़ैरह। और हुसूद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हसद करने वाला। तो वो इस शेर में फरमाते हैं कि मुद्दतें हो गईं कि हमने किसी आदमी को मजनू जैसा, कैस जैसा दीवाना नहीं देखा जिसने कि अपने इश्क में बिल्कुल ही अपने ऊपर एक दीवानगी तारी कर ली थी, और ना उसकी तरह हमने सहरा में भटकने वाला कोई और देखा। तो इससे मालूम हुआ कि सहरा में बहुत ज़्यादा फैलाव और बहुत ज़्यादा वसअत के बावजूद भी वो सहरा जो है वो किसी हसद करने वाले आदमी की आँख की तरह तंग होता है। असल में हसद करने वाले आदमी की आँख को कहते हैं चश्मे हासिद, यानी हसद करने वाले आदमी की आँख। और वो इसलिए मशहूर हुई है कि वो अपने सिवा हर शख्स की को नीचे देखना चाहता है। वो चाहता है इसके पास अगर कोई नेमत है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो किसी को फूलता फलता देखना अच्छा नहीं समझता। तो मिर्ज़ा कहते हैं कि सहरा देखने में कितना ही बड़ा और कितना ही लंबा चौड़ा और कितना ही वसी क्यों ना हो, लेकिन जब हम ये हकीकत देखते हैं कि कैस के सिवा कोई और फ़र्द अपने इश्क की दीवानगी में उसके अंदर नहीं पहुंच सका, तो मालूम हुआ कि सहरा जो है ये चश्मे हासिद की तरह तंग है, यानी वहाँ किसी दूसरे को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल सकी। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक इश्क का मामला है हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी वैसे ही आशिक हैं जैसा आशिक के मजनू था, कैस था। और अगर हमें सहरा इजाज़त दे देता है इस बात की जो कि उसने कैस के अलावा किसी को नहीं दी, तो हम भी सहराओं में चले जाते। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे सहरा में न जाने की वजह सिर्फ ये है कि सहरा हमारे लिए तंग हो गया है, सिवाय मजनू को और उसने किसी और को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी। अगर हमें इजाज़त देता तो हम भी मजनू की तरह सहरा में पहुंच जाते। अगला शेर है, आशुफ्दगी ने नक्शे स्वेदा किया दुरुस्त, जाहिर हुआ कि दाग का सरमाया दूध था। आशुफ्दगी का मतलब होता है परेशानी, बेचैनी, बेकरारी। और स्वेदा कहते हैं उस नुक्ते को जो दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है उसको कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर और दूध धुएं को कहते हैं, और दाग तो आप जानते हैं कि क्या होता है। तो वही कहते हैं कि इश्क में हमारी परेशानी की वजह से हमारे दिल से हर वक्त आहों का और रोने का धुआं उठता रहता था, और इसी धुएं से दिल पर एक स्याह नुक्ता बन गया। तो ये सबको पता है कि जिस मकाम पर मुसलसल धुआं लगता रहे वहाँ स्याही पैदा हो ही जाती है। आपने खुद भी देखा होगा कि जिस जगह पर कोई चूल्हा जलता रहता है या कोई तंदूर रोशन रहता है
تو اس کے اوپر کی جو چھت ہوتی ہے یا اس کے جو آس پاس کی دیواریں ہوتی ہیں جن پر مسلسل دھواں لگتا رہتا ہے، ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل کے نقطے یعنی سویدہ کی سیاہی جو ہے معذرت چاہتا ہوں، یہ اس کی سیاہی جو ہے وہ ہمارے اسی آہ و فغاں کے دھوئیں سے پیدا ہوئی تھی، جو کہ عشق کی پریشانی اور دیوانگی میں ہمارے دل سے مسلسل اٹھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر ایک عام مشاہدہ تھا، وہ بھی لوگوں کو دکھا دیا کہ داغ کا اصل سرمایہ اور صرف دھواں ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ دھواں مسلسل لگتا رہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیاہی کی اپنی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ دھواں ہوتا اور نہ یہ سیاہی پیدا ہوتی۔ تو ہمارے دل پہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم جب روتے پیٹتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، تو ان سے جو دھواں اٹھتا ہے اس نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ زیاں تو آپ جانتے ہیں کہ نقصان کو کہتے ہیں، اور یہاں پر سود فائدے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور معاملہ خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بارے میں ہی ہم خواب دیکھ رہے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے معشوق، اے ہمارے محبوب، جب ہم جاگ رہے ہوتے تو تیرے ساتھ عشق و محبت کے معاملے کی کوئی صورت نہیں، البتہ تو خواب میں آ جاتا ہے تو خیال تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب معاملے کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی دیدار کے شوق کی بات کر دی، کبھی ان کو حاصل کرنے کے شوق کی بات کر دی، اور کبھی کہہ دیا کہ جی ہم جیسا کوئی سچا جان باز عاشق نہیں ہے، ہم سے آپ اپنا تعلق توڑ کر نہ رہیے۔ کبھی کہا کہ جی بس ہم تو اگر آپ کا وصال نہ ہوا تو مر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ خواب میں ایسی کسی گزارش پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب کا سلسلہ ظاہر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ نفع اور نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو ایک خواب اور خیال کی حیثیت رکھتی تھی، اور عالم بیداری میں نہیں جاگتے ہوئے تو کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا، لہذا سود اور زیاں یعنی نقصان نفع کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو معاملے پیش آئے اور عیش و عشرت اور یا غم کے جن واقعات سے تعلق سابقہ پڑا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خواب کے عالم میں خیال کے کرشمے تھے، خیال طرح طرح کے تماشے دکھا رہا تھا۔ تو جب آنکھ کھل گئی اور عیش اور راحت اور رنج اور ملال یعنی سود اور زیاں میں سے کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ خواب کی تمام باتوں کا اثر آنکھ کھلتے ہی زائل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کچھ اس قسم کی اپنی واردات بیان کی ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ اچھا، مکتب غم دل کا مطلب وہی ہے، آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اسے ایک پڑھنے کی جگہ سے یا مکتب کی جگہ سے یا وہ جگہ جہاں پر سبق پڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے اسے مکتب ہی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ابھی تک اپنا جو میرا غم دل کا جو مکتب ہے اس میں ابھی تک سبق لیتا ہوں، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ کوئی بچہ فارسی پڑھنے لگتا ہے تو اس کو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہی سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی رفت کو کہتے ہیں فارسی میں گیا، اور تھا کو کہتے ہیں بود۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں غم دل یعنی عشق کے مکتب میں ابھی پڑھنے لگا ہوں،
اور میرا سبق بالکل ابتدائی حالت میں ہے، یعنی ابھی تک رفت گیا اور بود تھا، یہ میں سب کچھ یاد کر رہا ہوں۔ تو عشق کی درسگاہ میں ابھی میں بالکل ہی نیا ہوں، قدم آگے بڑھے گا اور تعلیم کے ان ابتدائی درجوں سے آگے جاؤں گا تو خدا جانے کیا کیفیت میری ہوتی ہے۔ میرا ابھی تو یہ پہلا ہی سبق ہے۔ تو اچھا مزے کا شعر ہے، مزے کی بات کی ہے مرزا نے۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ ڈھانپا کفن نے داغ ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ داغ تو آپ جانتے ہیں نشان کو کہتے ہیں۔ ایوب برہنگی، ایوب اصل میں جمع ہے عیب کی، عیب کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی خامی ہونا، اور برہنگی کہتے ہیں عریاں ہونے کو، ننگا ہونے کو۔ میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا، اور ننگے وجود کا مطلب ہوتا ہے اپنی ہستی کے لیے بے عزتی کا باعث۔ تو کہتے یہ ہیں کہ مجھ سے برہنہ ہونے کے جتنے عیب تھے ان سب کا داغ کفن نے ڈھانپ لیا، یعنی عیب جو تھے انہوں نے ان کو داغ کی طرح لیا ہے۔ ورنہ میری حالت یہ تھی کہ کوئی بھی لباس پہن لیتا تو میں اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی شرم کا باعث تھا۔ تو برہنگی کا مطلب ہے اخلاقی طور پہ اور انسانی جو بھی ایک خوبیاں ہوتی ہیں ان سے بالکل خالی ہونا، اور لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ انسان عریاں نظر نہ آئے، برہنہ نظر نہ آئے۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں اصلی اوصاف سے عاری ہونے کے باعث اپنے وجود یعنی ہستی اور انسانیت کے لیے باعث شرم ہو گیا۔ کوئی بھی لباس اختیار کرتا تو میرے برہنہ ہونے کے عیب چھپ نہیں سکتے تھے، اور زندگی اسی حالت میں گزر گئی، اور آخر موت آئی اور مجھے کفن پہنایا گیا تو اس سے وہ عیب قطعاً نہیں چھپ سکے جو زندگی میں انسان ہونے کے شرف کی محرومی کی وجہ سے مجھ پر لگے تھے۔ البتہ صرف برہنہ ہونے کا داغ جو تھا وہ کفن نے ڈھانپ لیا۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ظاہری جسم کے علاوہ بھی اس کے اندر ایسے انسانی اوصاف بھی ہونے چاہیے کہ کوئی اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے ایک اخلاقی درس یا سبق دینے کی بھی مرزا نے اس شعر میں کوشش کی ہے۔ اب آئیے اس غزل کے آخری شعر کی طرف۔ فرماتے ہیں، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ